बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाजरीन, आज इतवार यानी छुट्टी का दिन है और इतवार वाले दिन हमारी कोशिश होती है कि हम दिल की बीमारियों के हवाले से गुफ्तगू करें। वैसे तो कार्डियोलॉजी एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, लेकिन हम अपने प्रोग्राम में चाहते हैं कि उन बीमारियों का जिक्र हो जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, जैसे कि दिल का दर्द, दिल का दौरा, ब्लड प्रेशर के मसाइल। इसके साथ साथ हम वो पॉइंट्स भी हाईलाइट करते हैं जो कि सुनने में और करने में बहुत ही सादा और आम हैं, लेकिन अक्सर औकात दे कैन बी लाइफ सेविंग फॉर द पेशेंट और ये बीमारी को डिले करने में भी बहुत मुआवन साबित होते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत मौजूद हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। ही इज़ अ वेरी वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट, 40 साल से ज़ायद तिब के शोबे से मुंसलिक हैं, बहुत अहम पोस्ट पर सर्व कर चुके हैं और दुनिया के हर कोने में सर के हाथों शफायाब होने वाले मरीज़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला करम है। सर, हमें पता चला है कि माशाल्लाह आप उम्रा कर आए हैं एंड सबसे पहले तो हमारी टीम की तरफ से, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और चूंकि आपने एक ऐसी जगह विज़िट की जहाँ पर बहुत सारे लोग दुनिया भर से आए हुए होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो इबादत हम लोग करते हैं और जिस तरह के अल्लाह के नज़दीक होते हैं, तो क्या इसका भी हमारी सेहत पर और स्पेशली दिल की सेहत पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला ने मोहलत दी और अल्लाह ताला ने मौका दिया और मैं अपनी फैमिली के साथ उम्रे के लिए गया। लेकिन वो जगह जब आप जाते हैं ना, उस जगह पे पहुंचते हैं तो आप दुनिया से मुनक़ता हो जाते हैं। सही। आपकी सीधी जो फ्रिक्वेंसी और लाइन है वो अल्लाह ताला से मिल जाती है और फिर सिर्फ उसी तरफ जाते हैं और इतनी रिलैक्सेशन होती है कि दुनिया जहान की जितनी टेंशन है आपकी है, जिस तरह की भी टेंशन है, उनसे आप खाली हो जाते हैं। सही। और जितनी रिलैक्सेशन उधर होती है, ना वहाँ पे थकावट का पता चलता है, ना वहाँ पे नींद का पता चलता है। मौके पे नींद आ जाती है, मौके पे नमाज के लिए उठ जाते हैं। तहज्जुद है, फजर है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है। और फिर वो जो आपको जंग लग चुका होता है और आप थोड़ा सा रूहानी तौर पे स्लो हो चुके होते हैं, वो दोबारा ताज़ा दम आप हो जाते हैं और वो सारा जंग उतार के आप आते हैं। सही। और फिर जो मकसद होता है उस उम्रे का, मकसद ये होता है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने और शरीयत ने हमें हुक्म दिया हुआ है उसको हम फॉलो करें। यानी झूठ ना बोलें, सच बोलें, गलत काम ना करें, लोगों की मदद करें जो आपके इर्द-गिर्द रहते हैं, जो अपनी बसात के मुताबिक है उनकी मदद कर सकें। गीबत ना करें, अपनों का ध्यान रखें, जो आपकी ज़िम्मेदारी हैं उनको पूरी करें, जो हकूक़ अल-इबाद है उन्हें पूरे करें, जो हकूक़ अल्लाह है उनको पूरे करें। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप रिफ़्रेश होती हैं और वापस आके आप वादा करके आएँ कि मैंने अब गलत काम कोई नहीं करना और अल्लाह ताला से वादा करके आया हूँ और ये नहीं करना। और ये जो आप जाते हैं, कई दफ़ा मैं इस दफ़ा काफ़ी अर्से के बाद गया, तो ये एक तजदीद होती है दोबारा और अल्लाह ताला से वादा होता है और फिर आप एनर्जाइज होके, इनविगरेट होके आप वापस आते हैं। सही। और आपका जो है दिल भी रिन्यू हो जाता है, मेरा ख्याल से इस कदर सुकून मिलता है। रिन्यू और हो जाता है। देखिए, जैसे हमें पता है कि ये जो हमारा एक ईमान है, अकीदा है कि ये जो हमारी ज़िंदगी है ये एक तो आर्जी ज़िंदगी है और इसमें हमारे लिए टेस्ट है, आजमाइशें हैं, उनमें से गुजरना है। जो दायमी ज़िंदगी है आगे जाके है, तो उसके लिए जब यहाँ से फ़ारिग होकर जाएंगे तो इसको अपनी दायमी ज़िंदगी के लिए कोई बंदोबस्त कर लें और फिर आगे जाएं। और बंदोबस्त करने का एक ही तरीका है कि दूसरों का ख्याल रखें। हकूक़ अल्लाह के जो हैं वो फ़राइज़ तो आपने पूरे करने ही करने हैं। जो हकूक़ अल-इबाद है, जो आपके दिल लोग हैं, जो आप किसी की मदद कर सकते हैं वो मदद करें, तो अल्लाह ताला उस पर बहुत ज़्यादा खुश होता है। सही। और आपका दिल भी जो है वो मुतमईन होता है। अच्छा सर, कहा यह जाता है कि दिल की बीमारियां जो हैं वो मर्द हजरात में ज़्यादा होती हैं, तो क्या ख़वातीन में बिल्कुल भी नहीं होती हैं? और क्या वजह है कि मर्द हजरात में ये ज़्यादा पाई जाती हैं? क्या ख़वातीन मर्द हजरात को टेंशन ज़्यादा देती हैं? नहीं नहीं, वो देखिए, स्ट्रेस तो एक फैक्टर है, उसकी कोई भी वजह हो, लेकिन ये बीमारी मर्दों में इसलिए ज़्यादा पाई जाती है कि इनमें हार्मोन्स जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन जिसमें ज़्यादा होते हैं, उसमें ये एथेरोस्क्लेरोसिस वाला प्रोसेस वो ज़्यादा होता है, जिसमें ब्लॉकेजेस, नालियों की ब्लॉकेजेस ये वो ज़्यादा होता है। और उसमें से मर्द हजरात में ये रिस्क जो है वो औरतों की बनस्बत बढ़ जाता है। औरतें जब 45-40 की एज पे पहुंचती है, फिर उनका रिस्क मर्दों के बराबर होना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है। और जो प्री मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है उसमें दे आर प्रोटेक्टेड, तो कुदरत ने उन्हें प्रोटेक्ट किया था हार्मोन्स की वजह से। उसके बाद जब वो हार्मोन्स कम होते हैं तो वो रिस्क
جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں سے جو سب سے ہمارا آئی تھنک جو امپورٹنٹ رول ہے وہ ہماری خوراک کا ہے دل کی بیماریوں میں، کہ وہ اگر آپ سادہ خوراک جس میں سبزی اور فروٹ کا زیادہ استعمال ہو، چکنائی کا کم استعمال ہو، وہ آپ کے دل کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ اپنے وزن کا دھیان رکھیں۔ وزن دیکھیں جب آپ کا بڑھتا ہے تو اس کو شروع میں تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں جب تھوڑا بڑھتا ہے، اپنی ویسٹ کو دیکھیں، کپڑوں کو دیکھیں تنگ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، آپ اس وقت کنٹرول کر لیں گے تو آرام سے کنٹرول ہو جائے گا۔ لیکن جب ایک حد سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسے کم کرنا، پھر بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، پھر آپ کو اپنی کیلریز بھی جو ہے وہ بھی کنٹرول کرنی پڑتی ہیں، پھر ایکسرسائز بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ اس کو شروع میں کنٹرول کریں اور اپنی ویسٹ لائن کا آپ دھیان رکھیں تو آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے نیند کا، کہ نیند آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ نیند جسم کو ریسٹ دیتی ہے، آپ کے دماغ کو، آپ کی باقی جو اعضاء ان کو ریسٹ دیتی ہے، اور جب صبح اگلے دن آپ اٹھتے ہیں تو انرجائز ہو کے اٹھتے ہیں اگلے کام کے لیے جو آپ کا جسم تیار ہوتا ہے۔ وہ نیند جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سٹریس والا فیکٹر ہے وہ جیسے آپ نے ذکر کیا، سٹریس جو ہے وہ کئی دفعہ جو آپ نے کہا کہ خواتین زیادہ سٹریس دیتی ہیں، کئی دفعہ خواتین ریلیکس ہونے کا سبب ہوتی ہے، بندے کو ریلیکس، یس وہ آپ کا جو ہوتا ہے نا بیسیکلی کمپینین شپ ہوتا ہے، اور آپ ایک ایسا فرینڈ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ سب کچھ شیئر کر سکتے ہیں، کسی اور کے ساتھ آپ شیئر نہیں کر سکتے، جب آپ شیئر کریں گے اور تو یہ آپ کا میوچل سٹریس ہے کم ہوتا ہوگا۔ ہے۔ جب شیئر کرتے ہیں تو آپ ریلیکس ہوتے ہیں۔ آپ کوئی ایسی چیز کسی اور کے ساتھ نہیں شیئر کرنا چاہتے تو ایٹ لیسٹ ایک بندہ ہے جس کے ساتھ آپ شیئر کریں، وہ ٹوٹل ریلیکسیشن کا آتا ہے۔ سٹریس ہمارے ہاں تو زندگی میں ویسے ہی بہت ہر طرح کا سٹریس ہے، کس بندے کو سٹریس نہیں ہے؟ صحیح سر، سٹریس پر مزید بات کریں گے، یہاں پر کالر ہیں ان کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یاسر حمید لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میم کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ جی الحمدللہ۔ سوال اچھا، میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ میرے ابو کا 8 منتھ پہلے بائی پاس ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بائی پاس ہوا تھا، تو اس کے بعد ان کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا، اور سٹیچز ان نے زخم جو ہے بند کر دیا تھا، سٹیچز لگا دیے تھے، لیکن ود ان 1 منتھ ان کو دوبارہ سے پین ہوا اور ہم ہاسپٹل لے کے گئے، چکر سے آ رہے تھے انہیں، تو وہ پتہ لگا کہ جی وہ کیونکہ ان کو شوگر بھی ہے اور شوگر کی وجہ سے وہ زخم خراب ہو گیا تھا، پھر ڈاکٹرز نے اس کو اوپن کر دیا اور تقریباً 6 منتھ ان کو ہاسپٹلائز رکھا، اور اس کے بعد ان کو ڈسچارج کر دیا، اور یہ کہا کہ جی یہ زخم اوپن رہے گا اور یہ اسی طریقے سے خود جڑے گا۔ اب یہ ہے کہ ہم کیئر تو کر رہے ہیں، پٹی روز ان کی چینج کر رہے ہیں، لیکن وہ بہت سلو، بس سائڈوں سے تھوڑا سا جڑا ہے لیکن اندر سے جو ہے وہ اسی طرح سے اوپن ہے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ کیا ہم کیئر کریں اور کس طریقے سے اس کو کتنا عرصہ لگے گا اس کو وہ ہونے میں؟ ٹھیک ہے، ہیل ہونے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ یہ بتائیے گا کہ جو شوگر ہے کیا وہ کنٹرولڈ ہے آپ کے فادر کی اس دوران؟ شوگر بعض اوقات ہائی ہو جاتی ہے، انہیں انسولین لگتی ہے انہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہیلنگ پروسیس سلو ہو جاتا ہے، اگر آپ کی شوگر لیولز ہائی ہیں تو پھر انفیکشن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کوئی انفیکشن کی علامات تو نہیں آ رہی جیسے کہ بخار ہے یا زخم سے کوئی پانی کا آنا یا کچھ رسنا بخار زخم نہیں، کا؟ البتہ یہ ہے کہ پٹی جب ہم چینج کرتے ہیں تو اس میں سے تھوڑا سا پیپ وغیرہ رس رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ادروائز اس کو پانی سے ہم صاف کر کے اور اس طرح سے کرتے ہیں، بہت زیادہ نہیں لیکن پیپ ہوتی ہے جس کو ہم نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم پٹی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ جی سر۔ جی آئی تھنک یہ ان کا بڑا ایک یونیک قسم کا مسئلہ ہے، یہ کمپلیکیشن ہوتی ہے سرجری کے بعد لیکن بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے، اور اس میں سے جیسے آپ اسے نے بتا رہی تھی کہ شوگر کا کنٹرول بہت ضروری ہے، یعنی ان کا ٹائٹ کنٹرول ہو، جو صبح کی فاسٹنگ شوگر ہے وہ تقریباً 110 سے نیچے ہو، اور رینڈم شوگر 160 سے نیچے ہو، یہ والا بڑا، اور کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ انسولین لے رہے ہیں تو انسولین کو ایڈجسٹ، اس کی ڈوز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں جب تک یہ ساری چیزیں نہ، اور جب تک انسولین یا شوگر کنٹرول نہیں ہوگی زخم ٹھیک نہیں ہوگا، زخم کو ہیل ہونے میں یہ بہت، کیونکہ وہ بیکٹیریا کیا خوراک بنتی ہے شوگر، تو اس لیے اس پہ وہ زیادہ فلرش کرتے ہیں۔ یہ بڑا کرونک پرابلم ہے، 8 مہینے نے ہو گئے، اور 8 مہینے میں انہوں نے سامنے والا زخم کھول دیا ہے، اور نیچے والا جو ہے وہ سٹیچز ہیں، اور وہ اس لیے کھولا ہے تاکہ یہ ہیل ہو جائے، اس کی انفیکشن کنٹرول ہو جائے، اور جب انفیکشن کنٹرول ہو جائے گی اور اس قابل ہو جائے گا کہ اس کو دوبارہ وہ سٹچ کر دیں گے، یا پھر پیکٹوروپلاسٹی کہتے ہیں، وہ والا پروسیجر کر دیں گے۔ لیکن وہ ڈاکٹر صاحب جنہوں نے سرجری کی ہے وہ بہتر جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا زخم ہوتا ہے
تو آپ زخم کی جو ہے وہ کلچر اور سینسٹیوٹی ہوتی ہے کہ اس کو بھیجتے ہیں ٹیسٹ کے لیے کہ کون سا بیکٹیریا ہے یا کون سا جراثیم ہے جو یہ انفیکشن کر رہا ہے اور اس جراثیم کو کون سی دوائی اثر کرے گی. تو وہ سینسٹیوٹی دیکھتے ہیں ساری دوائیوں کی اور پھر جو دوائی اثر کرتی ہے اسی کے انجیکشن شروع کر دیتے ہیں. اور لوکل جو ڈریسنگ ہے وہ گھر والوں کو بھی ذرا تھوڑا ٹرین کر دیتے ہیں کہ آپ خود یہ ڈریسنگ کر لیں تو وہ کرتے رہتے ہیں. مجھے امید ہے کچھ لوگ ہیں پیشنٹ جن کو لمبا ٹائم ہوتا ہے تو ان کو صبر کی ضرورت ہے, احتیاط کی ضرورت ہے, شوگر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, ڈاکٹر صاحب سرجن کو بار بار دکھانے کی ضرورت ہے, یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کا یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا. بہت سارے جو میجارٹی لوگ ہیں جو اس طرح کے کمپلیکیشن میں مبتلا ہوتے ہیں آخر کار وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں اور انفیکشن کے جو سائنس ہیں جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بخار ہو جانا یا وہاں سے خون کا یا پانی کا رسنا, تو ان پر آپ نے نظر رکھنی ہے, شوگر کا ٹائٹ کنٹرول کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی غذا پر بھی آپ توجہ دیں. جس طرح کہ اگر ہائی یا رچ ان پروٹین آپ فوڈ استعمال کریں گے تب بھی ہیلنگ پروسیس جو ہے وہ اسپیڈ اپ ہو جاتا ہے. یہاں پر کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شیر حسین بول رہا ہوں بہاولپور سے. جی سوال پوچھیں. میم میرا 11 مہینے پہلے ہارٹ فیل ہوا تھا. اچھا. تو اب میڈیسن میں جو یوز کر رہا ہوں تو میرا بی پی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا, بی پی لو رہتا ہے. اچھا. سیکنڈ ٹائم بی پی کتنا رہتا ہے آپ کا؟ سیکنڈ ٹائم ہو جاتا ہے میرا بی پی 84 89 84 اور نیچے 48 اور 52 تک. ٹھیک ہے. اور دوائیاں کون کون سی استعمال کر رہے ہیں آپ؟ یہ کوپر ویکس ہے, ریمی پیس, رولیٹ, ٹھیک, لینو کسن ہے, لینرزن. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آپ کا دل فیل ہو گیا تھا یا دل کا دورہ پڑا تھا؟ نہیں, ہارٹ فیل ہو گیا تھا. ہارٹ فیل میرا 23 اور 42 پر آ گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اور ایک شریان جو ہے میری وہ بھی ڈیمیج ہو گئی تھی اور دل کا کچھ حصہ بھی ڈیمیج ہو گیا تھا. صحیح. تو اس کے لیے آپ کسی کارڈیولوجسٹ کو دکھا رہے ہیں, ان کو آپ نے بتایا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر اتنا لو جا رہا ہے؟ جی بتایا. میں بھاولپور رہتا ہوں تو میرے ڈاکٹر صاحب ہیں سید جاوید سبزواری, سب لاہور میں. ان سے دوسرے تیسرے دن بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کوئی دوائیاں وغیرہ ایڈجسٹ کی ہیں یا کچھ بتایا آپ کو؟ جی وہ دوائیاں فرسٹ ایگ بریک کروائی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایج کتنی ہے؟ 66. سر آپ کچھ سوال پوچھنا چاہیں گے؟ کوئی پیشاب آور گولی لے رہے ہیں آپ؟ ریمیپرل لے رہے ہیں؟ جی. کیا کون سے والی لیسکس ہے, اسپائرومائڈ ہے, کیا چیز ہے؟ نہیں سر یہ لینزورائڈ ہے. لیزورائڈ. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس میں آئی تھنک یہ آپ نے اپنا بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. ویسے آپ کو چلنے پھرنے میں کوئی دقت تو نہیں محسوس ہوتی؟ نہیں سر, میں 1 گھنٹہ ڈیلی واک کرتا ہوں. بابا فرسٹ کلاس. ٹھیک ہے فائن فائن. میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی سر. اس میں دیکھیں جی, ان میں کچھ اگر ان کو چلنے پھرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو بلڈ پریشر ٹھیک ہے, پھر انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر پھر بھی انہیں یہ اگر چلیں اور کھڑے ہوں اور چکر آ جائے, چلیں تو چکر آ جائے, ویکنس محسوس ہو, ٹانگوں میں کمزوری محسوس ہو, تو پھر دوائیاں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. انہیں چاہیے کہ فی الحال جو میرا ان کو مشورہ ہے کہ جو ریمیپریل ہے اس کو آدھی گولی کر دیں. اور آدھی گولی دیکھیں ہفتے 2 ہفتے میں کہ آپ کا 90-60 تک آتا ہے. 90 والا سسٹالک پہ نظر رکھے, اوپر والے پہ نظر رکھے کہ 90 یا اس اوپر جاتا ہے کہ نہیں جاتا. اگر نہیں جاتا تو پھر ریمیپریل ٹوٹلی بند کر دیں. اچھا. تو یہ ان کا آٹومیٹکلی بلڈ پریشر ان کا ٹھیک ہو جائے گا. اور اس میں سے ہوتا کہ کچھ لوگوں کا بلڈ پریشر ویسے لوور سائڈ پہ رہتا ہے, اور اگر انہیں کوئی سمٹمز نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے, پھر وہ کرتے رہے. ہاں انہیں ویکنس فیل ہوتی ہے, چکر آتے ہیں اور کمزوری محسوس ہوتی ہے, تو پھر ابھی دیکھیں یہ ڈیلی واک کرتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس لیے بلڈ پریشر کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ لفٹ نہ کروائیں. بس 90 آپ کی ہے حد ہے, کوشش کریں کہ 90 کے ارد گرد رہے. تو باقی یہ ریمیپریل جو ہے اس کو آدھی گولی کر دیں, ہوپ فلی اس سے بہتر ہوئے گا. اس کے باوجود نیچے رہتا ہے تو پھر ریمیپریل کو بند کر دیں. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شہزاد بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی شہزاد سوال پوچھے. جی میرا سوال یہ کہ آج سے پہلے 2 سال پہلے مجھے نا میری اچانک ہارٹ بیٹ تیز ہوئی تھی, تقریباً 220 پہ چلی گئی تھی. اچھا. تو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ مجھے دینے کے بعد انہوں نے مجھے کیلان SR اور اسکار لکھ کے دی تھی, جو میں جو ہے نا کھا رہا ہوں, ابھی تک کھا رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے یہ پوچھنا کہ میری چھاتی میں اکثر دباؤ رہتا ہے اور اکثر جو ہے نا
مجھے وہ جھٹکے لگتے ہیں 2-3 سیکنڈ کے لیے یا 30 سیکنڈ کے لیے، میری ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے اور وہ دوبارہ جو ہے نارمل ہو جاتی ہے. تو اس کا میں نے پوچھنا ہے کہ پراپر اس کا حل کیا ہے، اس کا کوئی آپریٹ کا ہے ایشو، یا کہ مجھے کائنڈلی گائیڈ کر دیں کہ اس کا حل کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے گا آپ کی عمر کیا ہے؟ عمر میری 40 ایئرس ہے. 48 آپ کہہ رہے؟ 40 ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں آپ کے؟ ٹیسٹ وغیرہ میری ECG وغیرہ انہوں نے کیے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ہارٹ کے قریب میں ایک اور بیٹری بن رہی ہے، مثلا ایک قدرتی ہوتی ہارٹ کے ساتھ ایک نا، اور کوئی شریان وغیرہ کو اس طرح کا جو وہ الگ سے اپنے آپ کو کام کرنا چاہ رہی ہے، ہارٹ کو ڈسٹرب کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے آپ کا ردم افیکٹ ہو رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جھٹکے سے لگتے ہیں، تو کیا آنکھوں کے آگے اندھیرا بھی آتا ہے؟ کبھی بے ہوش بھی ہوئے ہیں آپ؟ نہیں، بے ہوش نہیں ہوا. جب میری ہارٹ بیٹ تیز ہوئی تھی تو مجھے پسینہ آیا تھا، جسم ٹھنڈا ہو گیا تھا، اور میری ہارٹ بیٹ 220 پہ چلی گئی تھی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لاسٹ ایپیسوڈ کب ہوا؟ لاسٹ ٹائم یہ کب ہوا تھا اور کتنی دفعہ ہو چکا ہے یہ مجھے 2 سالوں میں تقریباً 8-10 دفعہ ہو چکا ہے، لیکن وہ جو مجھے ہوا تھا پہلے وہ تھا، وہ اس کا دورانیہ تھا تقریباً 1.5 گھنٹہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے چند سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے، کبھی 1 منٹ کے لیے بھی رہتا ہے، لیکن 1 منٹ سے کم ہی ہوتا ہے. 2-3 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 30 سیکنڈ تک یہ ہوتا ہے. اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا میرا دل ایسے کا گھبراہٹ آتی ہے، جیسے لگتا ہے جیسے میری وہ جو نا ایسے جان کو بن جاتی ہے کہ خدا نہ خاصہ جسم جو ہے نا کام چھوڑ رہا ہے. آخری دفعہ یہ آپ کو کب ہوا ہے؟ یہ مجھے 3 دن پہلے ہوا ہے. 3 دن پہلے ہوا ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کوئی ٹریٹمنٹ انہوں نے کی ہے اور دوائی وغیرہ کھا رہے ہیں آپ؟ کیلان SR کھا رہا ہوں، اسکارڈ کھا رہا ہوں. کیلان کی میڈیسن جو بیچ میں وہ کبھی کبھار میں ناغا بھی کر لیتا ہوں، 2-3 دن ٹھہر کے گولی کھا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں جی. ناغا کس چیز کا کرتے ہیں؟ کیلان کا. تو وہی تو آپ کا علاج ہے. تو آپ اس کا ناغا کرتے ہیں پھر تو دل کی دھڑکن تیز ہوگی. کیلان کا بالکل ناغا نہ کریں، وہی آپ کا علاج ہے. اور اگر دوائی کے ساتھ آپ کو یہ بار بار پیلپٹیشن ہو رہی ہے اور یہ اسے ہم SVT کہتے ہیں، سپرا وینٹریکل ٹیکیکارڈیا، تو پھر اس کے لیے EP اسٹڈی اور ایبلیشن لیزر سے اس کی جو ایکسٹرا وائرنگ ہوتی ہے الیکٹریکل سسٹم، اس کو جلایا جاتا ہے. پہلے تو میں آپ کو ایڈوائز یہ ہوگی کہ ایک کیلان کو آپ روٹی بھول جائیں، کھانا بھول جائیں، کیلان کو نہ بھولیں. وہ باقاعدگی سے لیں. آپ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے دوائی بند کرنا. دوائی بند کرنے سے یہ آپ کو تکلیف دوبارہ ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو کہوں گا کہ یہ دوائی باقاعدگی سے لیں اور فزیکل ایگزرشن کو ذرا کم رکھیں. یعنی کم رکھنے کا یہ کہ گھر کا جو اور آپ کا روزانہ کا جو روٹین کا کام ہے وہ تو آپ کرتے رہیں. بہت زیادہ کوئی وزنی چیز نہ اٹھائیں، بہت زیادہ ٹینشن نہ لیں، سیڑھیاں چڑھائی وائی نہ چڑھیں اور غصہ نہ کریں، تو انشاءاللہ یہ ٹھیک رہے گا. اگر کیلان SR لینے کے باوجود آپ کو پیلپٹیشن ہوتی ہے اور ڈاکومنٹ ہوتی ہے، ڈاکومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جائیں ECG کروائیں اور ECG پہ یہ دھڑکن تیز آتی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ دھڑکن تیز نہیں ہوتی لیکن آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ دھڑکن تیز ہے، اور ہارٹ بیٹ نہیں اتنا تیز کر رہا تھا، آپ خود محسوس کر رہے ہوتے ہیں. سبجیکٹیو فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کا تیز ہے، ایکچولی پرابلم ہوتا نہیں ہے. اس کے لیے بے شک آپ EP اسٹڈی ایبلیشن نہ کروائیں. لیکن اگر اس دوائی کے باوجود آپ کو یہ پرابلم ہوتا ہے تو اگلا جو اس کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹرو فزیولوجیکل اسٹڈی EP اسٹڈی کروائیں اور ایبلیشن کروائیں. اور یہ پروسیجر جو ہے وہاں لاہور میں آپ کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہوتا ہے. وہاں پہ جا کے چیک کروا کے پوری ایویلیوشن، اس کا 24 گھنٹے ایک ہولٹر مانیٹر ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے، آپ کا ایکو کیا جاتا ہے، آپ کا اسٹیس کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ پروسیجر EP اسٹڈی وغیرہ ہوتا ہے اور اس کا یہ فائنل علاج ہوتا ہے. صحیح. سر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک تو یہ کوشش کر لیں کہ دوائی سے کنٹرول کریں، اور انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ دوائی یہ بیچ میں سکپ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو دوبارہ سے اٹیک آ جاتا ہے، اور اگر اس سے بہتری نہیں آ رہی ہے تو پھر ان کے تمام ٹیسٹ ہوں گے، اور ٹیسٹ کے بعد ایبلیشن کر دی جاتی ہے جس میں جو ایکسیسری پاتھ وے ہے اس کو ڈسٹروائے کر دیا جاتا ہے. تو سر کیا اس کے کوئی نقصانات بھی ہوتے ہیں جب وہ ایبلیٹ کرتے ہیں، یا پھر اگر ایبلیشن نہ کی جائے تو کیا کارڈیک ایرتھمیاز ہو سکتے ہیں پیشنٹ کو which can be life threatening؟ ایرتھمیا تو لائف تھریٹنگ ہو سکتی ہے. ابھی دیکھیں نا، جیسے اگر اس کو علاج نہیں کریں گے، ایبلیشن نہیں ہوگی، دوائی نہیں کھائیں گے تو دل بند ہو سکتا ہے. صحیح. آپ کولیپس ہو سکتے ہیں. اور یہ ایمرجنسی ہے اور بہت بڑی ایمرجنسی ہے. اس میں سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اور SVT والا سلسلہ ہے تو گھر میں جو علاج ہے وہ یہ علاج ہے کہ یا تو کان بند کر کے، وہ ناک بند کر کے زور لگائیں، یا پھر گلے میں انگلی ڈال کے کہہ کرنے کی کوشش کریں، بار بار گیگ. وہ پریشر ہوتا ہے تو یہاں پہ بیرو ریسپٹرز ہوتے ہیں، بریکس ہوتی ہیں ہارٹ کی، تو ہارٹ سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں، تو وہ بار بار کرتے ہیں. یہ آپ کی ایمرجنسی علاج ہے. اور اس کے ساتھ پھر آپ اسپتال پہنچے جہاں پہ ڈاکومنٹ ہو، جس کو ڈاکومنٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. کئی دفعہ سبجیکٹیو فیلنگ ہوتی ہے، کئی دفعہ ایکچوئل پرابلم ہوتا ہے.
وہ وہاں پہ جب ڈاکومنٹ ہو جاتا تو اس کا علاج آگے جو ہے آسان ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک بجلی کی ایکسٹرا تار ہوتی ہے. ہم نارملی ایک تار ہے نا تو اس تار ہارٹ کا جو ردم ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک ریگولیٹر لگا, جیسا پنکھے کا ریگولیٹر ہوتا ہے, وہ تیز بیٹ کو آگے نہیں جانے دیتا, وہ ادھر ہی کنٹرول کر کے سلو کر کے نیچے بھیجتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ایکسٹرا تار ہوتی ہے جو اس ریگولیٹر کو بائی پاس کر کے سیدھی ہارٹ میں جاتی ہے, اس کے اوپر کوئی ریگولیٹر نہیں لگا ہوا, وہ پھر ڈائریکٹ جتنی بیٹ ہے ادھر اوپر جاتی ہے, اور جو ایبلیشن اور ای پی اسٹڈی ہے لیزر سے اس کو جلا دیتے ہیں, اور یہ پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کا کمپلیکیشنز ہیں لیکن لیس دین 0.1%. اگر نہیں کروائیں گے تو پھر زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. تو اس میں نارملی میرے اپنے مریضوں کی یہ ایڈوائز ہوتی ہے کہ پہلے تو دوائیاں کھائیں اور باقاعدگی سے کھائیں, اور جیسے میں نے کہا کہ جو احتیاط کرنی ہے, وزن کم کریں, زیادہ فزیکل ایگزرشن نہ کریں, ٹینشن نہ لیں, غصہ نہ لیں, اور بہت زیادہ وزنی کوئی چیز نہ اٹھائیں, اور دوائی اپنی باقاعدگی سے لیں, اور اگر اس کے دوائی لیں اور کنٹرول ہو جاتا ہے تو پھر ایسے ہی چلائے رکھیں, اور نہیں کنٹرول ہوتا تو پھر یہ ای پی اسٹڈی ایبلیشن آتے ہیں. لیکن زیادہ تر میجورٹی جو ہمارے مریض ہوتے ہیں دوائیاں بند کر دیتے ہیں, وجہ دوائی بند کرنی ہوتی ہے. نان کمپلائنس جو ہے, نان کمپلائنس جو ہے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ایک بہت بڑی وجہ ہے. یہاں پر کالر ہیں, ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں آفتاب حیات بول رہا ہوں جی. میری لاسٹ ٹائم ڈاکٹر صاحب سے اسی پروگرام میں بات ہوئی تھی, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اپنے, میں ویسے ڈائبیٹک ہوں, تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ ہارٹ کے ٹیسٹ بھی کروائیں. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے کروائے ہیں اپنے ٹیسٹ. تو جو لاسٹ ٹیسٹ جو ہے اے ایف آئی سی سے اینجیوگرافی انہوں نے کہا تھا, تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو اسٹنٹ پڑے گا ایک. اچھا. اور کچھ انہوں نے بتایا کہ ماڈریٹ, اور یہ رزلٹ میرے سامنے ہیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے اب یہ پوچھنا تھا کہ اسٹنٹ کون سا اچھا ہے. اچھا. اور اسٹنٹ کے بغیر بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ دیسی ٹوٹکے ہیں, فلاں کاوا پی لو ارجن درخت کا, یا وہ اس کا شہد اور چلغوزے کا پیسٹ بنا کے کر لو وغیرہ وغیرہ. اس طرح بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لوگ ہر بندہ بتاتا ہے. بالکل. تو کیا یہ اپنا, میں آپ ان سے پوچھنا ہے کہ اس کا حل یہ اسٹنٹ ہی ہے یا یہ دیسی ٹوٹکوں سے بھی کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری 57. اور آپ کو کوئی علامات آ رہی تھیں؟ نہیں, میرے ویسے تو رائٹ سائڈ پہ بغل کے قریب درد کبھی کبھی ہوتی تھی, کبھی نہیں بھی ہوتی تھی. تو ویسے میرا پچھلے دنوں شوگر لیول کم ہوا تھا, تو میری ادھر آپ کے پروگرام میں کال پہ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ اپنے ہارٹ کے ٹیسٹ کرواؤ. ٹھیک ہے, تو ابھی ٹیسٹوں میں یہ آیا ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیے گا کہ انہوں نے کیا یہ کہا ہے کہ آپریٹ کروانا یا اسٹینٹ ڈلوانا ضروری ہے, یا دوائیاں بھی دی ہیں آپ کو؟ دوائیاں تو میں پہلے بھی لے رہا تھا, مگر اس حوالے سے جب وہ میرا ایکو اور ایٹیٹی ہوا تھا, ایکسپلینڈڈ بھی لے رہا تھا, کلوٹنل بھی, اور اسی طرح کو ویلٹ بھی, اور اپنی شوگر کی انسولین اور باقی روٹین کی دوائیاں بھی. لیکن اب انہوں نے کہا ہے جی اسٹنٹ آپ ڈلواؤ. ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور ہم آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی سر. جی بہت ہی یہ اسٹنٹ کون سا اچھا ہے؟ یہ کامن سی ایک پرابلم ہے, اور مریض کے ذہن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جیسے انہوں نے بتائی, اور یہ بڑا اچھا سوال ہے. اور بہت سارے وہ لوگ جن کو یہ ہارٹ پرابلم ہے انہیں اس کا جو ہے وہ جواب مل جائے گا. ایک تو اچھا ہوا اینجیوگرافی نے اس لیے ایڈوائز کی تھی کہ اینجیوگرافی ایک واحد ٹیسٹ ہے, گولڈ سٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے, جو آپ کو 100% بتاتا ہے کہ آپ کی ہارٹ کی نالیوں میں بلاکیج ہے کہ نہیں, بیماری ہے کہ نہیں, اور اگر بیماری ہے تو کس حد تک بیماری ہے, کیا وہ بیماری آپ کی دوائیوں سے ٹھیک ہو سکتی ہے, یا اس کے لیے اسٹینٹ ڈالنا پڑے گا, یا اس کے لیے بائی پاس کروانا پڑے گا. تو انہوں نے اینجیوگرافی کی تو پتہ چلا جی کہ ایک کو اسٹینٹ ڈالے گا, اور سمٹم بھی انہیں ہوتے ہیں تو انہیں اسٹینٹ ڈلوا لینا چاہیے. ٹھیک ہے. باقی جو ماڈریٹ ڈیزیز ہے, ماڈریٹ ہوتی ہے کہ اتنی کرٹیکل نہیں ہے, اس کو ہم دوائیوں کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ میڈیسن یہ اس حساب سے کنٹرول کریں تو انشاءاللہ چلتا رہے گا. جہاں تک ٹوٹکوں کا تعلق ہے, ٹوٹکوں کا ایسا کوئی فائدہ نہیں. ہر ایک نے اپنی دکان کھولی, یا کوئی پیر صاحب ہیں, کوئی حکیم صاحب ہیں, کسی کی کوئی پیسٹ ہے, کسی کی کوئی پیسٹ ہے. لیکن ان کو آپ کو نفسیاتی طور پہ تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ میں نے ٹوٹکا استعمال کر لیا تو اس کا فائدہ ہوگا. ایسا سائنٹیفکلی سپیکنگ ان ٹوٹکوں کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل. اور اس میں بہتر یہ ہے کہ اپنی خوراک کو ٹھیک رکھیں, سادہ خوراک, یعنی سوکھی روٹی, چکنائی کم, گوشت کا استعمال کم, سبزی اور فروٹ کا استعمال زیادہ. اس میں قدرت کی طرف سے اس میں علاج ہے, وہ آپ کرتے رہیں گے تو آپ کی بیماری کی سپیڈ سلو ہوگی,
اور آپ کی بیماری جو ہے زیادہ سپیڈ کے ساتھ بڑی نہیں، اور جہاں پہ آپ نے سٹینٹ والو بھی ڈلوایا وہ سٹینٹ بھی جو ہے وہ کھلا رہے گا. تو ٹوٹکوں کا کوئی رول نہیں. ہاں اگر آپ کو ذہنی طور پہ یا نفسیاتی طور پہ وہ تسلی دیتے ہیں اور بہتر فیل کرتے ہیں تو یہ جاری رکھیں، نقصان کوئی نہیں ہے ان کا، بے شک جاری رکھیں، لیکن دوائی اپنی نہیں چھوڑیں. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں ہمیشہ مسئلہ آتا ہے کہ لوگ دوائی چھوڑتے ہیں اور ہارٹ اٹیک کے ساتھ آ جاتے ہیں اور ہارٹ ڈیمیج کے ساتھ آ جاتے ہیں، کہ وہ جس کے لیے ساری محنت ہو رہی ہے کہ ہارٹ اٹیک انہیں نہ ہو، دوائیاں دیں، علاج ان کا کریں، وہ مریض جو ہے زیادہ تر ہارٹ اٹیک کروا کے. سر ایک دو اور بھی سوال ہیں لیکن یہاں پر کالر ہیں، پہلے ان کو لیتے ہیں پھر میں آپ سے پوچھوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد شہباز سرائے عالمگیر سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیں. جی ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے. تو میں نے آپریٹ کروایا تھا چیسٹ کا، تو 1 سال ہو گیا، آج 1 سال. ٹھیک ہے. تو چیسٹ میرا ریموو کیا تھا انہوں نے، آدھا ادھر زخم تھا، تو آج بھی وہ یہ جو لیفٹ سائڈ سے میرا وہ جو سائڈ کھول کے انہوں نے آپریٹ کیا تھا، اس سائڈ پہ بہت وزنی رہتا گا، بہت وزنی، جیسے نا وہ سائڈ بالکل آنکھ لگانے سے بھی درد کرتی ہے، اور باقی سانس کی تو پرابلم نہیں ہے مجھے الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو بس وہ سائڈ جو ہر وقت وزنی رہتی ہے. بس وہ ایک تو میری ٹانگ کٹی ہے، چل نہیں سکتا، واک نہیں ہے میری، تھوڑا سا ویٹ بھی بڑھ گیا میرا. تو اس سے کے بارے میں پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بائی پاس کروایا تھا؟ جی نہیں، بائی پاس نہیں، وہ چیسٹ کا میں نے وہ پھپھڑے کا آپریٹ کروایا تھا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. اور کوئی علامات وغیرہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں اس کے علاوہ آپ کو؟ نہیں، شوگر تو ہے مجھے، وہ ٹانگ میری ادھر سعودیہ میں کٹ گئی تھی، تو اس وقت واک نہیں ہے. یہ پھپھڑے کا پھر آپریٹ کروایا میں نے پنڈی سے. شوگر کتنے سالوں سے؟ سائڈ ابھی جو ہے میری بہت متاثر ہے. اور شوگر آپ کو کتنے سالوں سے ہے؟ شوگر 18 سال ہو گئے میرے. تو شوگر آپ کی کنٹرول نہیں ہے صحیح طریقے سے؟ کنٹرول تو ہے، بس واک نہیں ہوتی نا، تو کبھی 200 رہتی ہے، کبھی 180، کبھی 200 بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا ٹانگ آپ کی شوگر کی وجہ سے کٹی ہے؟ جی شوگر کی وجہ سے کٹی. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ نے یعنی شوگر کنٹرول کی دی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سائڈ پہ جہاں پر آپریشن ہوا تھا وہاں پر آپ کو بھاری پن سا فیل ہوتا ہے؟ یعنی لیفٹ سائڈ جو ہے نا میری، ٹھیک ہے، لیفٹ سائڈ سے پیچھے جو میرے خیال میں انہوں نے پھپھڑے کو آپریٹ کیا تھا، لیفٹ سائڈ ہی کھولی تھی، وہ سائڈ متاثر ہے میری. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں پتے کا آپریشن تو رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، تو آپ لیفٹ سائڈ پہ بتا رہے ہیں کہ ہیوینس پھپھڑے کا چیسٹ کا. اچھا ٹھیک ہے. لنگس کا، پھیپڑے کا. اچھا ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی سر. جی میں سمجھی پتا کہہ رہے ہیں لیکن وہ پھیپڑے کہہ رہے ہیں. پھیپڑے کا جی. اس میں دیکھیں یہ سمٹمز تو ان کے ہو سکتا ہے سبجیکٹیو سمٹم ہو، لیکن دیکھیں ان کی شوگر ہے اور شوگر کی وجہ سے ٹانگ کٹی. دیٹ مینس شوگرز نے ان کے آرگنز کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیا ہے. ٹانگ کی نالیاں بند ہوئیں اور اس میں زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دل کی نالیاں بھی بند ہوں. اور یہ جو ہیوینس ہے ہو سکتا ہے کہ اس آپریشن کے بعد، یہ کہتے ہیں ہیوینس ہے، اور آپریشن کے بعد کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ جب آپریشن ہوتا ہے تو بہت ساری نروز جو ہیں وہ کٹ جاتی ہیں اور ایک عجیب سی اب نارمل فیلنگ جو ہے وہ آتی ہے. لیکن کیونکہ انہیں شوگر ہے، شوگر نے ایک گڑبڑ کر چکی ہے، ان کی ٹانگ کٹ چکی ہے اور پرابلم دے چکی ہے، اور ان کی نالیاں وہ والی بند تھی، دل بھی بند ہو سکتے. انہیں چاہیے کہ جو ایک تو شوگر کو ٹائٹ کنٹرول کریں. یہ 180 200 جو ہے یہ کوئی شوگر کنٹرول نہیں ہے. ان کا شوگر کا کنٹرول صبح کا 110 سے نیچے ہونا چاہیے. آلریڈی ان کو نقصان ہو چکا ہے اس کی وجہ سے. اور شام کی شوگر جو 160 سے اوپر نہیں جانی چاہیے. اور جو 3 مہینے کی شوگر ہے، جو پچھلے 3 مہینے کی ایوریج شوگر بتاتا ہے کہ آپ کی پچھلے 3 مہینے میں شوگر کا کنٹرول کیسا رہا، اسے ٹیسٹ کو کہتے ہیں HbA1c. وہ کروانا بہت ضروری ہے، اور وہ ان کا ہمیشہ 7 سے نیچے ہونا چاہیے. 6.5 یا 7 سے نیچے ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہیں جو ٹائٹ کنٹرول ہوں گی تو باقی جو نقصان پہنچا رہی ہے شوگر، وہ اس کا نقصان کم ہو جائے گا یا بند ہو جائے گا. شوگر کا کنٹرول بہت ضروری ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ ٹانگ کٹی ہے تو یہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے، تو اس میں آئی تھنک بیسیکلی جو ایکسرسائز ہوتی ہیں بڑی اچھی، جو سوئمنگ والی بھی ایکسرسائز ہیں، یا بیٹھے بیٹھے آپ دوسرے ٹانگ کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، ڈائٹ کو کنٹرول کر کے. اور فزیکل اگر ٹانگ کٹ بھی گئی ہے تو آپ کے پاس کرچز ہیں، آپ کرچز کے ساتھ آپ چلیں، کرچز کے ساتھ تو ٹھیک ٹھاک ایکسرسائز آپ کی ہو جاتی ہے. تو وہ والی ایکٹیویٹی وہ آپ نے بھی جاری رکھیں اور شوگر کو ٹائٹ کنٹرول کر کے رکھیں. اور میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ اپنے جو بلڈ کے ٹیسٹ ہیں
कोलेस्ट्रॉल का हो गया, शुगर का होगा, गुर्दों का टेस्ट हो गया, इको कार्डियोग्राम हो गया, ईसीजी हो गई, और फाइनली सीटी एंजियो। सही। सीटी एंजियो होता है कि सीटी स्कैन होता है नालियों का, दिल की नालियों का। उसमें एंजियोग्राफी की तरह पता चलता है कि उन नालियों में कोई ब्लॉकेज, जो आपकी टांग में ब्लॉकेज थी और कटी थी, वही ब्लॉकेज कहीं दिल की नालियों में तो नहीं आई, वो आपको सही बताएगी। और कई दफ़ा शुगर के जो मरीज होते हैं उन्हें वो टिपिकल सिम्टम्स नहीं होते जो नॉन शुगर पेशेंट्स को होते हैं कि सीने में दर्द होता है। इनको कई दफ़ा मामूली सी हल्की सी कोई डिस्कम्फर्ट होती है, ये होती ही नहीं है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता, और हार्ट अटैक से पता चलता है। और बिल्कुल दर्द होता भी नहीं है और इनको दिल का दौरा पड़ जाता है। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैडम, प्रोफेसर जमील बोल रहा हूँ, साइकियाट्रिस्ट हूँ मैं, हैदराबाद से। सवाल तो पहला सवाल तो आप ही से है कि आपका लबो लहजा और आपके प्रोग्राम की जो ठंडक है ना जी, वो माशरे के अंदर स्ट्रेस को कम करेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नंबर 2 पे मेरी सर से डायरेक्ट बात करा दे तो 2 सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी जरूर पूछे। जी मैं सुन रहा हूँ। सर मेरी अर्ज ये है कि मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ जी, और अभी आपने थोड़ी देर पहले स्ट्रेस की बात की थी जी, तो ये स्ट्रेस तो दिन ब दिन बढ़ेगा। तो जब ये बढ़ेगा तो फिर हम अपने लाइफ स्टाइल के अंदर और हमारी डाइटरी हैबिट के अंदर हम उसको कैसे कवर करें। एक चीज, अभी आप जैसे उम्र पे गए थे तो क्या मजहबी एक्टिविटी को प्रमोट करने से क्या स्ट्रेस कम हो जाता है? तो ये थोड़े से ऐसे सवाल आते हैं, बजाय ये कि हम जो कॉलर आते हैं उनके इंडिविजुअल सवाल जवाब देंगे, उसकी ईसीजी में ये ऐसे सवाल जो डायरेक्ट मुआशरत से मुताल्लिक हो ना, क्योंकि आप नेशनल पे बात कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। हमने इस पर बात की है कि किस तरह से स्ट्रेस जो है उसको कम किया जा सकता है, लेकिन सर इस पर मज़ीद जो है वो रोशनी डाल देंगे। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। जी आई थिंक ये खुद साइकियाट्रिस्ट हैं और ये इनका सब्जेक्ट है, स्ट्रेस इनका सब्जेक्ट है, तो ये चाहते हैं कि हम इस पर मज़ीद लेकिन मैं बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जब पेशेंट स्ट्रेस का आता है तो मैं उसे कैसे मैनेज करता हूँ। देखता हूँ एक हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारा जो मज़हब है हमें इस पे तसल्ली देता है कि जो कुछ है उस पर सब्र शुक्र करो, जो नहीं मिला उसकी फ़िक्र मत करो, शायद वो आपके लिए नुकसान दे, अल्लाह ताला ने आपका रास्ता दूसरी तरफ कर दिया। वो जब आपके ज़हन में होगा कि नहीं यार ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है, मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना रिस्क देती है उस पर मैं कनात करूँ, जो मुझे उसने मेरे ऊपर मेहरबानियाँ की हैं वो कनात, मुझे 2 टांगें दी हुई हैं चलने के लिए, मुझे 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए, मुझे आंखें दी हैं, मेरी नज़र ठीक है, मेरे कान ठीक, मैं सुन सकता हूँ, मेरा दिमाग ठीक है, मैं सोच सकता हूँ, मेरा दिल है जो काम कर रहा है। तो ये उसका शुक्र करने का एक तरीका है कि उसने बड़ी मेहरबानी आप पे की है। बिल्कुल आप उनको देखें जिनके पास ये चीज़ें नहीं है, आप अपने आप को कंपेयर करें और हमेशा दिन में हर दफ़ा 5 दफ़ा अल्लाह ताला का शुक्र ज़रूर अदा करें कि तुमने मुझे एक नॉर्मल इंसान बनाया और मैं आप अपना सही काम कर रहा हूँ, इस दुनिया में रह रहा हूँ। अब ये कि वो जो स्ट्रेस वाला जो सिलसिला है, जब आप के ज़हन में ये चीज़ आता है कि जो है बस वो है और बाकी अगर नहीं है तो उसकी फ़िक्र नहीं करनी, अल्लाह ताला पे मेहनत शर्त है, मेहनत शर्त है, मेहनत आपने करनी है, फिर उस पर अल्लाह ताला पे छोड़ें। देखिए 90% आपकी मेहनत है, अब 10% अल्लाह ताला पे छोड़ें, बिल्कुल फिर वो उसमें बरकत आएगी और अल्लाह ताला भी आपको लुक आफ्टर करेगा जब आपने मेहनत की। अगर मेहनत नहीं की तो फिर आप सारा काम अल्लाह ताला ने नहीं करना, जैसे हम सारा चीज़ दुआओं पे छोड़ देते हैं। दुआएं जो है उनका असर होता है जब आपने अपना हिस्सा पूरा किया होता है, इसलिए ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। मज़हब का इन्होंने पूछा कि उसका क्या रोल है हमारे लिए, यस 5 वक्त की नमाज। मैं तो जब सुकून होता है, मुझे टेंशन होती है, 2 चीज़ें मैं करता हूँ, नमाज 2 नफल पढ़ लेता हूँ और कुरान शरीफ पढ़। बिल्कुल उस कुरान शरीफ मुझे बता देता है यार सब्र में सबसे अफजल चीज़ है, मुश्किल में से सब्र मांगो और अल्लाह ताला की मदद मांगो, वो होगी तो आप ये सारी चीज़ें कम, अगर नहीं कम होंगी तो आपके लिए ये आजमाइश रखी हुई और इस आजमाइश में से आपने गुजरना है। सही, हाँ इधर जाएं या उधर जाएं उस आजमाइश में, हाँ अल्लाह ताला से ये ज़रूर मदद मांगो कि इस आजमाइश में मुझे हिम्मत दे और सब्र दे। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट और यही हमारी स्ट्रेंथ है। ये मैं जब आपका देखें ना, एक दफ़ा आप में कनाद आ जाती है और एक पुख्ता आपका अकीदा आ जाता है। और मैं बीइंग अ डॉक्टर देखें, मैं डेली एक तकलीफ दे मर्ज़ के साथ लोगों को डील करता हूँ, तो मेरा बड़ा पुख्ता इरादा है कि जब आपका जहन साफ़ होता है, आपकी नीयत साफ़ होती है, आप दूसरों का भला सोच रहे होते हैं, तो वो आपकी कोशिश ये होती है कि मैं अपने मरीज़ की जितनी तकलीफ़ कम कर सकता हूँ कम करूँ और उसकी ज़हनी जिस्मानी और पूरी तकलीफ़, ये नहीं कि सिर्फ मर्ज़ को कम कर सकूं, उसकी सोच उसको ठीक कर सकूं, उसको मैं रिलैक्स कर सकूं
اس کی جو افورڈیبلٹی ہے، اس کو جو ٹینشن ہے پیسے کی، بجٹ کی، وہ میں کم کر سکوں، وہ ٹوٹلی ٹھیک ہو جائے اور مریض کو یقین ہو جائے کہ یہ ڈاکٹر میرے ساتھ ہے، یہ میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار اور میرا دل سے سوچ رہا ہے، وہ آپ کی اچیومنٹ ہوتی ہے اور وہ آپ کو بھی تسلی ہوتی ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ میں برکت ڈالتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی نیت ایسی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ پھر برکت ڈالتا ہے اس میں، اور آپ کے ہاتھ میں برکت بھی آ جاتی ہے، شفا بھی آ جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اور سر جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ شوگر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور 2 رکعت نفل حاجات جو ہیں وہ ہر مسئلے کا حل ہے. آپ جانماز بچھائیے اور اللہ سے بات کیجئے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہ ہو. یہاں پر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عرفان بات کر رہا ہوں جنگ سے. جی سوال پوچھیں. جی میڈم میری عمر 40 سال ہے اور تقریباً 5 سال سے مجھے نا دل کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے. جب میں نے ایکو وغیرہ کروائی تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ کام تھوڑا کرتا ہے، یعنی 22 سے 28% تک کام کرتا ہے. پہلے تو ٹھیک تھا، میں دوائی وغیرہ کھا رہا تھا، لیکن ابھی جو ریسنٹ مجھے مسئلہ ہے وہ تھوڑا پیٹ پھول جاتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور وزن وغیرہ نہیں اٹھایا جاتا اور تیز نہیں چلا جاتا، آرام آرام سے چلتا ہوں. ٹھیک ہے. شوگر مجھے تھی لیکن ابھی شوگر میں ریگولر ہی چیک کر رہا ہوں کہ شوگر میری نارمل آتی ہے. تو اس کے لیے جاتے ہیں گولی، ڈاکٹر صاحب نے ایک دی ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. ویسے میں لاسکس اور پیرامائڈ کھاتا ہوں ایک گولی اور ساتھ میں اسکارڈ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ جو دل کا مسئلہ ہے کیا خاندان میں آپ کے دل کی بیماری ہے؟ نہیں جی ہمارے خاندان میں کسی کو نہیں تھی. کسی کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی جو آپ دوائیوں سے آپ کی علامات کنٹرولڈ ہیں، آپ نے کہا سانس لینے میں پرابلم ہے، کیا دل میں بھی درد وغیرہ آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں ابھی درد نہیں ہے اور سانس ابھی پرابلم نہیں ہے. ابھی پرابلم نہیں ہے. جب پانی زیادہ پی لیتا ہوں تو اس کی وجہ سے پھر وہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی ٹانگیں وغیرہ آپ کی سویل کر رہی ہیں؟ رات کو آپ کو کیا 2-3 تکیے لے کر سونا پڑتا ہے یا آپ آرام سے سو جاتے ہیں؟ میں چارپائی کے نیچے ایک اینٹ رکھ کے سوتا ہوں بس، اور اس کے زیادہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے. سر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے؟ جی میں نے یہ پتہ یہ جو آپ کا ایجیکشن فریکشن 40% جو 28% آپ نے بتایا، یہ کیا ڈاکٹر صاحب کو آپ کارڈیالوجسٹ کسی کو دکھایا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہ آپ کا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے کم ہوا ہے یا کسی اور وجہ سے کم ہوا ہے؟ جی سر میں نے یہ چیک کروایا تھا، میں سعودیہ وزٹ کے لیے کام کرتا تھا، وہاں پہ انہوں نے بتایا تھا کہ مینر سا اٹیک ہوا تھا مجھے، اس کی وجہ سے یہ پرابلم آئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ کا سوال کیا ہے؟ ابھی یہی ہے کہ اس کا میں کیا حل کروں، یعنی کام نہیں میں کر سکتا، تقریباً 1.5 سال ہو گیا کہ فارغ بیٹھا ہوں، کوئی کام نہیں بالکل بھی کر سکتا. جی اس میں دیکھیں میرا آپ کو یہ جواب ہوگا کہ بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں. جی ایک تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی خوراک میں نمک کا استعمال بہت کم ہونا چاہیے. نمک دل کے جو مریض وہ ہیں جن کا ہارٹ فیل ہوا ہے، جن کا ایجیکشن فریکشن کم ہے، جن کے پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، نمک ان کے لیے زہر ہے. نمک جو ہے وہ جتنا کھائیں گے اتنے پھیپھڑوں میں پانی بھرے گا. نمک ترکاری میں کم ہو، ہانڈی میں کم ہو، آٹے چائے میں کوئی نمک نہ ہو، کسی چیز کے ساتھ نمک لگا کے نہیں کھانا. اور بازاری کھانا نہیں کھانا، گھر سے باہر کا کھانا نہیں کھانا، کیونکہ گھر میں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے نمک تھوڑا ڈالا ہوا ہے، باہر والے کھانے کا کوئی پتہ نہیں ہو. کئی دفعہ ایک کھانا کھانے سے آپ ہارٹ فیلئر میں چلے جاتے ہیں، آپ پھیپھڑے پانی سے بھر جاتے ہیں. تو اس لیے، اور دوسرا جو ان کا سانس والا مسئلہ ہے، آپ کے ڈاکٹر صاحب کو اسپائرومائڈ اور لیسکس کی ڈوز ایڈجسٹ کریں گے. جب آپ کی سانس زیادہ ہو جائے تو لیسکس کو 1 کی بجائے 1 صبح اور 1 دوپہر کو کر لیا کریں. اسپائرومائڈ 40 ملی گرام کی 1 ڈیلی لیا کریں. اور اگر اس کے باوجود سانس خراب ہو تو پھر لیسکس 2 صبح اور 1 دوپہر کو کر دیں. لیسکس کی ڈوز بڑھاتے چلے جائیں اور ڈائٹ کا خاص دھیان رکھیں. اور ہمارے پاس لوگ ہیں جو کہ جن کا ایجیکشن فریکشن 10% ہے، 15% ہے، ہارٹ اتنا کمزور ہے، لیکن میڈیسن کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ وہ اپنے روزانہ کے کام کاج میں مشغول ہیں اور اپنے سارے کام کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو میرا مشورہ ہوگا کہ اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، اسپائرومائڈ اور لیسکس کی ڈوز کو ایڈجسٹ کرائیں. اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیسکس کی ڈوز بڑھا دیں، صبح اور دوپہر کو کر دیں. اگر آلریڈی صبح دوپہر لے رہے ہیں تو صبح کی 2 لیسکس کر دیں. تو انشاءاللہ یہ سانس والا جو مسئلہ آپ کا ڈیفینیٹلی ٹھیک ہوگا. ہاں ایک اور جو چیز ہوتی ہے کہ جب دیکھیں کہ آپ کی ایج میں، آپ کی ایج
यंग है, आप 46 आप की एज है। इसमें फिर वो एक चीज़ होती है जिसे हम CRT या पेस मेकर कहते हैं, वो हार्ट को थोड़ा सा ऑगमेंट करता है, हार्ट को थोड़ी सी ताकत देता है खर्चे वाली बात है। अच्छा। और कई दफ़ा मैं तो कोशिश होती है कि मैं उस पर कम लोगों को डालूं, मैं ज़्यादातर दवाइयों के साथ ही करूं ताकि मरीज़ जो है वो उसका फ़ायदा होता है, लेकिन कई दफ़ा इतना फ़ायदा नहीं होता। वो डॉक्टर साहब पहले देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या इस मशीन डालने से, पेस मेकर डालने से मरीज़ को कोई बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं बेनिफिट होता तो वो नहीं डाला जाता। तो वो एक इनके साथ एक एक्स्ट्रा जो है ट्रीटमेंट वो हो सकती है। लेकिन मेरी आपको ये रिक्वेस्ट होगी कि आप अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से खाएँ, लेसेक्सपैरामाइड की डोज एडजस्ट करें, नमक का कम इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपके मसले काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। जी सर, ये इवन जब बात भी कर रहे थे तो इनकी आवाज़ से भी पता चल रहा था कि इट वाज लैकिंग द एनर्जी। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे ये ज़्यादातर मरीज़ ऐसे ही हमारे पास आते हैं, जब उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट पे हम डालते हैं ठीक हो जाएंगे, और डूज एंड डोंट्स का बता देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। वो कहते हैं जी नई जिंदगी मिल गई। बिल्कुल, हम बिल्कुल सांस फूलते थे, बात करते थे सांस फूलता था, खाना खाते थे सांस फूलता था, बाथरूम जाते थे सांस फूलता, वो अब ठीक हो गया। तो ये ज़रा थोड़ा सा नुस्खे को जरा एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और अपने जो काम हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के वो बिल्कुल कर सकेंगे। तो ये दवाई एडजस्ट करवा लें। अच्छा सर, हमने बात की थी एंजियोग्राफी की, तो बहुत सारे लोग इससे काफ़ी घबराते हैं एंजियोग्राफी कराने से कि जी डाई नहीं लेना है, इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। तो क्या वाकई एंजियोग्राफी जो है वो एक सख्त किस्म का टेस्ट है और इससे क्या वाकई नुकसानात हो सकते हैं और इसके क्या फ़वाइद ज़्यादा हैं या नुकसानात ज़्यादा हैं? देखिए जी, ये बहुत सेफ़ टेस्ट है जो हम डेली करते हैं। वो डेली हमारे पास जो है वो 30-40 मरीज़ आते हैं जिसको हम एंजियोग्राफी जो है करते हैं, और ये 15 मिनट का टोटल टेस्ट होता है और कोई पेनफुल नहीं होता है। सुन कर के एक तार और मरीज़ होश में होता है, वो सारा करते हैं और इतना सख्त कोई टेस्ट नहीं। हाँ यस, इसमें जो कंट्रास्ट या डाई हम देते हैं कुछ लोगों को किडनी पे होता है, लेकिन वो लेस देन 1% को, अदरवाइज बहुत ही सेफ़ होता है। और हमें पता होता है कि डाई कितनी देनी है और मरीज़ के लिए सेफ़ क्या है आपको पता है। लेकिन आप करवाएं अच्छे जगह से, सेंटर से जहाँ से एक्सपीरियंस लोग हैं। अब तो ये हो गया है कि वो सेंटर जिनको हमने पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी ने रजिस्टर किया हुआ है, वो कैथ लैब्स एंजियोग्राफीज जिनको रजिस्टर किया हुआ है, और वो ऑपरेटर जो एंजियोग्राफी कर रहे हैं उनको सोसाइटी ने रजिस्टर किया हुआ है, वो क्वालिफाइड है, वो ये कर सकते हैं और सेफ ऑपरेटर्स हैं। आप वहाँ से ये चीज़ करवाएं। और ये आपको ये बता दूं कि ये बहुत सारे लोग जो हैं जिन्हें कई दफ़ा दिल का मसला नहीं होता, लेकिन उनके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता है कि दिल का मसला है। हम ढेर सारे टेस्ट करते हैं और उन टेस्टों में डाउटफुल किस्म के रिजल्ट्स आते हैं, है या नहीं है, शक रहता है या नहीं है। तो जब आपको ये शक पड़ जाए कि है या नहीं है, तो उसका शक निकालने के लिए एक ही टेस्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कि आप करके तो ये पता कर सकते हैं बीमारी है कि नहीं। और एंजियोग्राफी 100% आपको बता दी है कि नहीं। तो आपके वो जो अगले चंद साल जो डॉक्टरों के पास आपने चक्कर लगाने हैं, बीमारी नहीं है फिर भी चक्कर लगा रहे, बीमारी नहीं है फिर भी दवाइयाँ खा रहे हैं, बीमारी नहीं है फिर भी देनी तो परेशान है कि मुझे दिल की तकलीफ है। तो एक टेस्ट आपको बता देता है भाई आपको है कि नहीं है, उधर से उससे जान छुड़ाएं टेस्ट का। अगर आपको शक है, अगर आपको शक नहीं है और डॉक्टर ने टेस्ट किया और उसमें कोई चीज़ नहीं है, अगर आपको बता दिया आपको कुछ नहीं है, तो फिर ठीक है, फर्स्ट क्लास। लेकिन अगर आप शक में पड़ गए हैं कि नहीं मुझे दिल की बीमारी हो सकती है, या डॉक्टर शक में पड़ गया कि हो सकता है ये टेस्ट भी ठीक हो और आपको दिल की बीमारी है, तो फिर आपको एंजियोग्राफी ज़रूर करवा लेनी चाहिए। और बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, सेफ टेस्ट है, इसमें कोई ना दर्द होती है, ना कोई तकलीफ होती है, ना कोई फिक्र करना। इसकी एप्रीहेंशन खौफ बहुत ज़्यादा है, और ये खौफ का वो मरीज जब हो जाता है तो कहता है सर हमें तो इतना डराया हुआ था, ये तो मामूली सा टेस्ट था, पता ही नहीं चला क्या हुआ। तो ये चीज़ें जो है ये आज थिंक ये मीडिया के थ्रू और लोगों को उसको अवेयर और एजुकेट करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे ज़रूरत हो इस टेस्ट की वो ज़रूर करवाना चाहिए। सर आप कोई फाइनल मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? फाइनल मैसेज तो वही है जी कि अपनी देखें इस बीमारी से बचें, और बचने का एक तरीका ये है कि अपने खुराक का ध्यान करें, सादा खुराक हो जिसमें सब्ज़ी फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल हो, वेट को कंट्रोल करें, वेट को ना बढ़ने दें, नींद अपनी 6 से 8 घंटे पूरी करें, वो ख़राब ना हो, कोई बीमारी का सबब बनती है। सिगरेट नोशी बिल्कुल ना करें, किसी सूरत में भी करें, और रोज़ाना आधा घंटा पैदल चलें। ये 4-5 चीज़ें जिन पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके दिल की बीमारी से बचे रहेंगे, और अगर होंगी भी तो 10-15 साल लेट हो जाए, वो डिले हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारा प्रोग्राम दोबारा देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे PTV न्यूज़ सर्च कीजिए, वहाँ हमारे प्रोग्राम का नाम डालिए सेहत सबके लिए, और आप हमारी तमाम एपिसोड जो हैं उनको वहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ आज मदर्स डे है, तो मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, स्पेशली तमाम माओं को हैप्पी मदर्स डे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि वालिदैन और स्पेशली माँ एक ऐसी नेमत है जो कि ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मिलती है, तो इसकी बहुत कदर कीजिए और ख़िदमत कीजिए, क्योंकि इनकी खिदमत करके और इनकी सेहत का ख्याल रख के, इनसे प्यार करके आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।